ایک اور کچھ لوگ کہتے ہیں، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ پڑھ لینا چاہیے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں. جی جی ہاں تو یہ چیز صحیح بتایا. لیکن نا یہ جو حدیث ہے نا، مطلب کوئی ایک حدیث بھی سلسلے میں ایک بھی سنگل ایسی نہیں جس کے اندر واضح طور پر منع کیا گیا ہو کہ اور اس حالت میں نہیں پڑھ سکتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گروپ میں کر لیں گے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ وبارک اللہ فیکم. کیسے ہیں تمام احباب؟ الحمدللہ سر ٹھیک ہے سر. الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش و خرم رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشاکل کو آسان فرمائے، آپ کے اوقات میں برکت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول، سین کا معنی ہے ان قریب. سین کا معنی ہے ان قریب. یقول کہیں گے، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. ومن الناس من یقول، ان قریب کہیں گے. السفہاء، السفہاء کا ترجمہ کیا ہوگا سسٹر نادیہ؟ بے وقوف. ماشاءاللہ بے وقوف. سفیہن کی جمع ہے، سفیہن ایک ہے اور اس کی جمع ہے سفہاء، بے وقوف. بے وقوف. من الناس، لوگوں میں سے. ما کس چیز میں، ما کس چیز میں، کس چیز نے. واللہم پھیر دیا، ہم ان کو. عن قبلتہم التی، اس قبلہ سے. کانو تھے وہ، علیہا جس پر. انہیں کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا، موڑ دیا جس پر وہ پہلے تھے. ان قریب بے وقوف لوگ
लोगों में से कहेंगे कि इन्हें मुसलमानों को जिस किबले पर ये पहले थे उससे किस चीज ने फेर दिया। कुल आप कह दीजिए लिल्लाही अल्लाह ही की मिल्कियत है। ये लाम जो है ये मिल्कियत के लिए है, अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह की मिल्कियत है। अल मशरिक वल मगरिब, मशरिक भी और मगरिब, मशरिक और मगरिब सब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मलकियत है। यहदी मन यशाउ, वो हिदायत देता है जिसे वो चाहता है। यहदी वो हिदायत देता है, मन उसको, यशाउ जिसको वो चाहता है। किस तरफ देता है? इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। तर्जुमा फिर सुने। अन करीब कहेंगे असुफहाउ, बेवकूफ लोग, मिनन्नासी लोगों में से, क्या कहेंगे? माँ किस चीज ने, वल्लाहुम मुसलमानों को फेर दिया, किससे? अन क़िबलतिहिम अल्लती, इनके उस किबला से, कानू अलिया जिस पर ये थे। कुल इन बेवकूफों से कह दें लिल्लाहि मशरिक वल मगरिब, लिल्लाहि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही मलकियत है, मशरिक और मगरिब अल्लाह ही की। इस तर्जुमे के अंदर हसर भी है। वो यहदी वो रहनुमाई करता है, वो तौफीक देता है जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। दरअसल सहीह बुखारी की हदीस है, सैयदना बरा बिन आजिब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो आप जो है वो 16 या 17 महीने जो है वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। आपकी ये ख्वाहिश थी, जैसा कि आगे आ रहा है, कि हमारा किबला जो है वो बैतुल्लाह हो जाना चाहिए, मस्जिद हराम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी इस अदा को पसंद किया और आपकी तमन्ना पर अल्लाह ताला ने ये फैसला दे दिया। तो ये जो कुफ़ार थे, मुशरिकीन थे और ये यहूदी थे, ये इतराज़ करने लगे कि ये क्या कर दिया, पहले ही नए नए काम ये करते आ रहे हैं, इन्होंने अरब के अंदर लड़ाई जो है वो डलवा दी है। तो अब जो किबला था, जो पहले जिसकी तरफ पहले खुद नमाजें मुँह करके पढ़ते थे, अब खुद उसी को चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन बेवकूफ़ों से कह दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को मानना असल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई मसला नहीं, मशरिक की तरफ मुँह करें, मगरिब की तरफ करें, ये जिहातें असल नहीं है। ये जिस सिमत भी आप करें, जिस डायरेक्शन भी आप करें, अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला तो ये देखना चाहते हैं कि मेरे बंदे मेरी मुतीअ फरमाबरदार भी हैं कि नहीं है। मेरा हुक्म था तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह कर लिया, अब मेरा हुक्म आया है तो ये बैतुल्लाह की तरफ कर लिया। अल्लाह ताला तो ये देखना चाहते हैं, मशरिक भी अल्लाह का है, मगरिब भी अल्लाह का है, जिधर मुँह करे। लेकिन अल्लाह ताला इससे मालूम क्या करना चाहते हैं? अल्लाह ताला हमारी इताअत और फरमाबरदारी को, मुसलमानों की फरमाबरदारी को, और इनके अंदर जो निफाक छुपा हुआ है, इनके अंदर जो बुग़्ज़ छुपा हुआ है, अल्लाह ताला उसको ज़ाहिर करना चाह रहे हैं। यहदी हमेशा, ये जो मानने की सलाहियत है ये हर किसी को नहीं अता होती, ये अल्लाह ताला जिसको तौफीक देते हैं। हिदायत के दो मानी है। हिदायत का माना होता है रहनुमाई। हिदायत का माना क्या होता है? रहनुमाई, सही रहनुमाई। और दूसरी हिदायत का माना होता है रास्ते पर चलाना, तौफीक देना। तो एक जगह पर है कि रसूलुल्लाह सल्लम यानी जो है वो हादी है, सही। और दूसरी तरफ है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, प्यारे नबी जिसको आप पसंद करें तो आप रहनुमाई उसको हिदायत नहीं दे सकते। तो ये रहनुमाई अलग है, वो रहनुमाई अलग है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, वकज़ालिका और इसी तरह, जअलना हमने बनाया, कुम तुम्हें, उम्मतन एक उम्मत, वसतन वसत, उम्मत वसत, उम्मत आदल, यानी बिल्कुल मोतदिल उम्मत, मोतदिल उम्मत। लितकूनु शुहदा अला नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। लितकूनु व कज़ालिका, व और कज़ालिका इसी तरह। कज़ालिका माना क्या करना है आपने? इसी तरह। जअलना, ये जो जाल है ये पीछे भी गुजरा होगा, ठीक है। इसका माना है बनाना, बनाया। किसने बनाया? ये ना का माना क्या है? हमने। किसको बनाया? तुमको। क्या बनाया? ये मौसूफ सिफत है, ठीक है। उम्मत वसत यानी उम्मत अदल। क्यों बनाया? लितकूनु, ताकि तुम हो जाओ, ताकि तुम बन जाओ, शुहदा गवाह, अलन्नासी किस पर? लोगों पर।
اور کیا हो जाए, यकून रसूल हो जाए रसूल अलैकुम तुम पर शहीदन गवाह। तर्जुमा समझ आया? वमा जअलना क़िबला, और नहीं हमने मुकर्रर किया बनाया उस क़िबला को। अलिफ लाम का तर्जुमा आपने करना है उस, कौन सा, अल्लती कुनत अलैहा, जिस पर आप थे, नहीं हमने उसको मुकर्रर किया था, इल्ला मगर, क्यों, लिनअलमा, ताकि हम जान सकें, मन उसको, यत्तबिउ रसूला, जिस उसको जान सकें जो रसूल की पैरवी करता है, रसूल की इत्ताअत करता है, रसूल के पीछे चलता है, मिम्मन उसकी बनिस्बत यंक़लिबु अला आक़िबैहि, जो अपनी दोनों एड़ियों के बल जो है वो पलट जाता है, फिर जाता है, एराज कर लेते हैं। व इन कानत, और बेशक ये, लकबीरतन, बहुत बड़ी चीज है, भारी चीज है ये, सही है, मगर किस पे भारी नहीं, इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, मगर उन लोगों पर जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत की दौलत से नवाजा है, हिदायत की दौलत से सरफराज किया है, उन पर ये भारी नहीं है किबले को चेंज करना। वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं है, वमा और नहीं है, काना है अल्लाह ताला, लियुदिअ कि वो ज़ाय कर दे, के है वो ज़ाय कर दे, ईमानकुम तुम्हारे ईमान को, तुम्हारी नमाजों को, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिन्नासी लोगों पर, लरऊफुर रहीम नहायत शफ़क़त करने वाला और नहायत जो है वो रहम करने वाला। ये आयत का तर्जुमा बड़ा है, एक बड़ी आयत है, तर्जुमा एक दो फिर सुन लें। वकज़ालिका, और इसी तरह, जअलनाकुम, हमने बनाया तुम्हें, उम्मतन वसता, उम्मत अदल, उम्मत वसत, उम्मत अदल, लितकूनु, ताकि तुम हो जाओ, बन जाओ, शुहदा, गवाह, अला नासी, लोगों पर, वयकून रसूल, और रसूल हो जाए, अलैकुम तुम पर गवाह, रसूल तुम पर क्या बन जाए, गवाह बन जाए। वमा जअलना अल-क़िबलत अल्लती, वमा जअलना, और नहीं हमने बनाया, अल-क़िबलत अल्लती, वो क़िबला, अल्लती कुनत अलैहा, जिस पर आप थे, इल्ला लिनअलमा, मगर इसलिए ताकि हम जान सके, हम जान लें, मैं यत्तबिउ रसूल, कौन है जो रसूल की इत्तिबा करता है, पैरवी करता है, फरमाबरदारी करता है, उसकी बनिस्बत, उसके अलावा, उसके मुकाबले में, यनक़लिबु अला आक़िबैहि, जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है, लौट जाता है। व इन कानत, और यकीनन ये बहुत बड़ी बात है, मगर अलल्लज़ीना हदल्लाह, उन पर जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, उन पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए तो बड़ी ही आसान चीज है, उनके लिए तो बड़ी आसान चीज। वमा कान अल्लाह, और नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत लियुदिअ, ज़ाय करे, ईमानकुम, तुम्हारे ईमान को, अल्लाह कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे ईमान को क्या करे, ज़ाय करे। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों पर नहायत रहम करने वाला, नहायत शफ़क़त करने वाला है। जी, इस आयत का जो पहला टुकड़ा है उसमें बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही हमारे मुसलमानों का एक बहुत ही इम्तियाजी वस्फ बयान हुआ है, वो है उम्मत वसत। सहीह अल बुखारी के अंदर सय्यदा आयशा और सय्यदना अबू सईद खुदरी से है, उम्मत वसत की तफसीर है उम्मत अदल। माना ये है कि जो उम्मत मुस्लिमा है, जो मुसलमान है, जो अहले ईमान है, वो अकायद के अंदर भी वसतियत रखते हैं, इतदाल रखते हैं, और अमाल के अंदर भी इतदाल होते हैं। अकायद के अंदर गुलूव नहीं करते, अमाल के अंदर भी गुलूव नहीं करते। जिसकी जितनी शान हो उसको उसको उतनी ही शान देते हैं। नबी को रब के मुकाबले में नहीं खड़ा करते, नबी को रब से बढ़ा नहीं देते, नबी को रब का शरीक नहीं बनाते। इसी तरह हर एक की अजमत का, उसके मर्तबे का पस लिहाज करते हैं।
مثال کے طور پر صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو صرف چند صحابہ کو مان کے باقیوں کی توہین کرتے ہیں۔ یعنی جو صحابہ اکرام دو طرح کے گروہ ہیں، بعض اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، انہیں نواسب کہا جاتا ہے، اور بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم سے نفرت کرتے ہیں، انہیں ناصبی اور شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ دونوں کے درمیان امت وسط ہے، سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی کی بھی ادنا گستاخی کے بھی قائل نہیں، سب کا اکرام کرتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کی یہ معنی ہے عقائد کے اندر اعتدال کا۔ اسی طرح باقی اعمال کے اندر بھی تقدیر کا مسئلہ ہو، توحید الاسماء و صفات کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ماننا ہو، ٹھیک ہے، ایمان بالغیب ہو، صحیح، عقائد جتنے بھی ہیں سب کے اندر وہ معتدل ہے، صحیح، ہر ایک اس کا مقام دیتے ہیں، اس کا مرتبہ دیتے ہیں، اور عمل کے اندر غلوب نہیں کرتے، اعتدال کو اپناتے ہیں، صحیح ہے، ہر چیز کے اندر وسطیت ہے۔ بہت ساری صورتیں ہیں جہاں لوگوں کے اندر جو ہے غلوب پایا جاتا ہے، جبکہ آسانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں بڑی آسانی ہے، آپ کی رخصتیں ہیں، صحیح ہے، سفر کے اندر نماز قصر کی رخصت ہے آپ کی، اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم کر سکتا ہے، یہ رخصت ہے۔ جو خواتین جو ہیں وہ حامل ہیں، یہ دودھ پلانے والی ہیں، رمضان کے اندر شریعت نے ان کو رخصت دی ہے کہ وہ فدیہ دیں لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رخصت ہے۔ جو مریض ہیں وہ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں رکھیں، جو مسافر ہیں وہ روزہ چھوڑ دیں رمضان کا، بعد میں رکھیں، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ بارش ہو رہی ہے تو آپ کو اجازت ہے مردوں کو کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیں، اور مؤذن کہے الا صلوا فی الرحال، یعنی دین کے اندر بہت ساری رخصتیں ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ آسانی ہے۔ اور جو غلوب کو اپناتا ہے، اپنی طرح سے اضافہ کرتا ہے، سختیاں کرتا ہے، اس طرح نہیں کرنا جی عشاء کی جو ہے وہ صرف عشاء کی 17 رکعتیں ہی پڑھنی ہے، تو عشاء کی بعض لوگ فرض نماز اس لیے نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ 17 رکعتیں کون پڑھے، حالانکہ یہ 17 رکعتیں عشاء کی نماز میں شامل نہیں ہیں، صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، پھر اس کے بعد وتر ہے، وہ 1 بھی ہے، وہ 3 بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ 5 بھی ہے، وہ 7 بھی ہے، وہ 9 بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ آسانی ہے دین۔ تو یاد رکھیے اس امت کا وسط یہ ہے کہ وہ امت وسط ہے، اعتدال والی امت ہے، عقائد کے اندر بھی معتدل ہے اور اعمال کے اندر بھی معتدل ہے، تو یہ ہر چیز کے اندر میانہ روی کرنے والی۔ دوسرا اس کا وصف یہ ہے کہ تم لوگوں کے اوپر جو ہے گواہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی امتیں اپنی نبیوں کا انکار کر دیں گے، نوح علیہ السلام کی قوم اور دیگر، تو اس وقت پھر ان کے خلاف جو گواہی دے گی وہ امت مسلمہ ہوگی، اور گواہی اس طرح ہم دیں گے کہ ہم نے قرآن مجید کے ذریعے سے ان قوموں کو جانا، ان کی بری عادات کو جانا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے تو ہم اس قرآن کی روشنی میں وہاں گواہی دیں گے، اور اللہ رب العزت ان کے خلاف مسلمانوں کی گواہی کو قبول کریں گے۔ تو یہ گواہی کی یہ پہلی قسم ہو گئی ہے۔ دوسری گواہی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، سمجھے کہ نہیں ہے۔ تیسری گواہی کی قسم یہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے خلاف گواہی دی جاتی ہے، صحیح، تو یہ گواہی کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب یہ احکام نازل کیے قبلہ کے، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جو پہلے لوگ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، تو ان کی نمازیں تو پھر ضائع ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت اتاری کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، جنہوں نے اس وقت پڑھا اللہ انہیں اجر دے گا، اور جو اب پڑھیں گے اللہ ان کو بھی اجر دے گا، ان کی نمازیں ہرگز ضائع نہیں ہوں گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو، یعنی نماز کو ایمان کہا ہے، نماز کو کیا کہا ہے، نماز کو ایمان کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال ہیں وہ ایمان کے اندر شامل ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے اس سے کہ جو نماز اعمال ہیں وہ ایمان کا حصہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ ایمان کا حصہ ہے۔ اعمال سے ہی تو ایمان بڑھتا ہے، اعمال سے ہی تو ایمان کم ہوتا ہے۔ آپ نیکی کریں، آپ
کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں، آپ اللہ سے ڈر کے رونے لگ جائیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہم رونے لگیں، تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ بڑھ جاتا ہے نا۔ اسی طرح جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو اس کے جو ہے وہ دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ اعمال سے ہی ایمان کا لیول جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتے ہیں۔ الایمان یزید و ینقص، یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیہ، اطاعت سے بڑھتے ہیں اور نافرمانی سے کم ہوتے ہیں۔ قد تحقیق نرا، قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا، تقلب ایسے کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونا۔ قد تحقیق یقیناً، ہم نرا دیکھ رہے ہیں، تقلبہ پھرنے کو، وجہ کا تیرے چہرے کے کو پھرنے کو ہم دیکھ رہے ہیں، سمائی آسمان کی طرف، یہ بمانا الہ یعنی طرف۔ قد یقیناً، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبہ پھرنے کو، کس کا پھرنا؟ تیرے چہرے کا۔ کس کی طرف پھرنا؟ آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، بس ہم ضرور بالضرور آپ کو پھیر دیں گے، ضرور پھیر دیں گے، قبلتاً اس قبلہ کی طرح، ترضاہا جس کو تو پسند کر رہے، ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے، ترضاہا جس کو تو پسند کرتا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس اپنے چہرے کو پھیر لیجئے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، شطر کا معنی طرف، وحیث ما کنتم، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، حیث جہاں، یہ ظرف ہے جہاں، ما کنتم تم ہو، فولو تو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، یہ وجوہ جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ وجہ کی، تو یہ وجہ جو ہے یہ مفرد ہے، اس کی جمع ہے وجوہ۔ تم اپنے چہروں کو پھیر لو، شطراؤ اس کی طرف، تم اپنے چہروں کو پھیر لو اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، وَإِنَّ اور بے شک، الَّذِينَ وہ لوگ، اوتوا الکتاب جن کو کتاب عطا کی گئی، جو کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ یقیناً وہ جانتے ہیں، یقیناً وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، یہ قرآن، یہ نبی، یہ برحق ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت ہرگز غافل نہیں ان تمام اعمال سے جنہیں یہ کرتے ہیں، ان تمام کاموں سے جنہیں یہ کرتے ہیں۔ یہ جو یہود ہیں ان کو مکمل طور پر یہ پتہ ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا قبلہ جو ہے مسجد حرامی ہوگا، اور جو برحق ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ دگل و فریب سے کام لیتے ہیں۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کے پھرنے کو، آسمان کی طرف چہرے کے پھرنے کو دیکھ رہے ہیں، پھر ضرور ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، جسے آپ پسند کرتے ہیں، اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ اپنے چہروں کو اس طرف پھیر لو، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب عنایت کی گئی، یقیناً وہ جانتے ہیں بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ احکامات برحق ہیں۔ واللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ رب العزت ہرگز غافل نہیں ان تمام کاموں سے جنہیں یہ کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو قرآن بنایا ہے، آپ کا آسمان کی طرف چہرے کو اٹھانا، اور اللہ تعالیٰ کا اس کو اسی چیز کو نقل کرنا اور اسے قرآن بنا دینا، آپ کی اداؤں کو قرآن بنا دینا۔ کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تشریح تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی وضاحت تھے، عملی تفسیر۔ تو فرمایا اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو فاستقبل القبلہ، آپ نے قبلہ رخ ہونا ہے، اس ڈائریکشن میں ہونا ہے، اس سمت میں ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس سمت میں، اور یہ فرض ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا حکم یہ بیان کیا
کہ وہ لوگ جن کو قبلے کا تعین کا یقین نہیں ہے، وہ ایسی جگہ ہے، صحرا میں ہے، کشتیوں میں ہے، کئی ایسی جگہ ہیں ان کو تعین ہے۔ اب تو بہت آسان ہو گیا، جدید اپلیکیشنز ہیں، جدید چیزیں ہیں، ان سے تعین ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو معلوم نہ ہو قبلے کا تو وہ سب سے پہلے کوشش کرے سمت متعین کرنے کی، اور پھر جدھر ہی منہ کر لے، ادھر منہ کر کے وہ نماز پڑھ لے تو اس کا قبلہ ادھر ہی ہے۔ پیچھے آپ آج پڑھ چکے ہیں نا، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی، اور اس آیت میں بھی محبوب وضاحت آ گئی کہ جدھر تم منہ کرو ادھر ہی منہ کر کے، یعنی جدھر تمہارا منہ ہے جو تمہیں سب ادھر ہی تم منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ اس انسان کے لیے، اس مرد عورت کے لیے جس کو قبلے کا تعین نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر پر یہ فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ جو اہل کتاب ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ کیا ہوگا، صحیح ہے، نبی کی نشانیاں کیا ہیں، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو ہے حسد کی وجہ سے، کفر و عناد کی وجہ سے، بغض و عداوت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں، مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان عملوں سے اچھی طرح واقف ہے، جو یہ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا مکمل علم ہے۔ یہ نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، کہ یہ مسلمانوں کو جو ہے اپنے نظام میں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَلَئِن، اور اگر اتیتا آپ لائیں گے، الذین ان لوگوں کے پاس اوت الکتاب جن کی کتاب دی گئی ہے، بکل آیت ہر طرح کی نشانی، ما تبعوا قبلتک، اگر آپ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی بھی لائیں گے، ما تبعوا نہیں پیروی کریں گے قبلتک آپ کی قبلت کی، وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ بھی نہیں ہے بتابع پیروی کرنے والے ان کے قبلت کی، وما بعضهم، اور ان میں سے بعض بتابع پیروی کرنے والا نہیں ہے قبلت بعض دوسرے کی قبلت، یہود و نصارہ کی بات ہو رہی کہ یہودی عیسائیوں کی، اور عیسائی یہود کے قبلہ کی پیروی نہیں کرنے والے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ پیروی کریں گے اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، من بعد بعد اس کے، ما جاءک آگے آپ کے پاس، من العلم علم، انک اذا لمن الظالمین، تو یقیناً آپ بھی تب ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے، آپ بھی تب ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے بھی ان کے راستے پہ چلنا ہے، ان کی خواہشات کو، ان کے جو شاعر ہیں، ان کے جو مذہب کے جو چیزیں ہیں، اگر تم نے ان کو بھی فالو کرنا ہے تو یاد رکھیے تم بھی ظالم بنو گے۔ وَلَئِنْ، اور اگر أَتَيْتَ الَّذِينَ آپ لائیں گے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی، جو جن کو کتاب دی گئی ہے، یہ آپ کا قبلہ پھر بھی نہیں مانیں گے، آپ کی بات پھر بھی نہیں تسلیم کریں گے، اور آپ بھی ان کی تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کی قبلت کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، اور اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، من بعد ما جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے بعد، تو یقیناً آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عنایت کی، جن کو ہم نے کتاب عنایت کی، یعرفونہ، یہ اس کو پہچانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں، آپ کی شخصیت کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یقیناً حق کو چھپاتا ہے جانتے بوجھتے، جان کر، صحیح ہے۔ تو یہ دراصل ان کا ظلم تھا، یہ ان کا کفر تھا، یہ ان کا، پہلے خود آپ نے پڑھا پیچھے کہ یہ کفار و مشرکین کہتے تھے کہ ہماری نسل میں نبی آنے والا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ مل کے تم پر جو ہے وہ غلبہ پا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں جب وہ نبی ان کی قوم سے نہیں آیا، ٹھیک ہے، وہ بنو اسماعیل سے آ گیا، بنو اسحاق سے نہ آیا، تو اس وجہ سے ان کی برادری سے نہیں تھا کہ اتنے نسلی تفاخر کے اندر اور عصبیت کے اندر اور یہ برادری ازم کے اندر اس قدر جو ہے یہ پھنسے ہوئے ضدی قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو قبول نہیں کیا، آپ کی نبوت اور رسالت کو قبول نہیں کیا، سوائے چند لوگوں کے، جن میں عبداللہ ابن السلام تھے، اور جو ہے چند لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو پہچان کر آپ کے اوپر جو ہے وہ
ईमान लेकर आए। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, हक जो है वो आपके रब की तरफ से है। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, बस आप हरगिज शक करने वालों में से ना होइए। हक का पता चल जाए तो फर्ज है कि इंसान हक को अपनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकब्बुर क्या है? अल्लाह फरमाते ना, तकब्बुर मेरी चादर है। सही। और तकब्बुर ये भी है कि इंसान जो है वो लोगों को हकीर जाने और हक की बात को छोड़ दे। सही है। बतरुल हक, हक को छोड़ देना, व गमतुन्नास, उन लोगों को हकीर जाना, ये तकब्बुर है। तो तकब्बुर की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, नस्ली असबियत की वजह से इन्होंने मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल शुदा हक का क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और वही लक़ब जो पहले इनको मिला था मखज़ूब का, वो इनके ज़िम्मे क़यामत तक जो है वो बरकरार रहा। ये तर्जुमा वाज़ेह? जी सर, वाज़ेह। जी, एक तो इसके अल्फाज मानी है, और दूसरा हर सबक का ना जो पॉइंट होते हैं वो भी कोई सिस्टर जो है ना लाजमी लिखे। सबक जो असबाक हासिल होते हैं, जो आप अपनी एक डायरी बना लें, उस पर जो कुरान मजीद की आयात से जो चीज़ें हमें समझ आती हैं और जो चीज़ें हमारे लिए अखज़ होती हैं, मालूमाती, इंफॉर्मेटिव, और जो हम अपने मुआशरे पर जिसको अप्लाई कर सकते हैं, या जो अपने ऊपर, या जो हमारी रहनुमाई के लिए, तो आप लोग जो है ना हर आयत से इस तरह के फ़वाइद जो है वो निकाला करें, और जो है उसको फिर लिख कर ग्रुप के अंदर जो है वो डिस्कशन किया करें। ठीक है? जी सर, मैं लिखती रहती हूँ, मैंने स्टार्टिंग से लेके लिखा है सारा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आपने फिर दिखाया नहीं ग्रुप में मुझे? आपने ना दिखाना है। अ, ठीक है, इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। आप दिखाइएगा। बारकल्लाहु फीक। बाकी लोग भी जो है वो ना लिखा करें, और अल्फाज सर मानी। मैं भी लिखती हूँ। माशाल्लाह, मैं भी लिखती हूँ। हमारा अपना माशाल्लाह। मतलब अंदाज होता है, फिर हम कैसे सीखते हैं तो वो सबके साथ शेयर कर लें। कोई मे मसला भी नहीं, कोई मतलब हम मसला नहीं। गलत भी हो सकते हैं, मतलब आपकी बातों से। हाँ, मतलब हम अपने नतीजे खुद से निकालते हैं, मतलब जो इस बात समझ आती है कि ये पॉइंट बन रहा है जो तो वो फिर सबसे शेयर कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना, इल्म किसका नाम है? इल्म ये मुज़ाकरे का नाम है, डिस्कशन का नाम है। सही। मुज़ाकरे से सही। चीज़ें हो सकता है, आपकी बात जो है वो मेरे ज़हन में ना हो, मैं देखूं तो वो मेरे ज़हन में भी आ जाए। ठीक है। या आपस में जब सही। डिस्कशन होती है, मुख्तलिफ दिमाग मिलते हैं, तो इससे बहुत सारे जो इल्म के पहलू जो है वो खुल जाते हैं। बहुत सही। सारी सूरत हाल सामने आती है, बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो आप लोग जो है इसमें बिल्कुल भी बुखल से काम ना लें। कोई भी चीज़ मिले उसको आप खुशी से डिस्कशन जो है वो शेयर किया करें उसको, सबक के रिलेटेड। सही है कि ये फ़ायदा है इसमें। और फिर ग्रुप के सही। अंदर फिर कोई और मज़ीद चीज़ मिल जाती है, तो इससे जो है वो बहुत अच्छा जी, मौज़ू तैयार हो सकता है। क्या ख़्याल है? मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम स्किप कर रहे होते हैं, किसी और के माइंड में होती है, और बाज़ औक़ात हमें छोटी लग रही होती हैं, लेकिन जब आप कोई और बताता है ना तो वो फिर इंसान को सही समझ आती है उसकी, कि ये तो हम बिल्कुल इसी मिस कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह छोड़ रहे थे। आप लोग जो है ग्रुप के अंदर भी पूछ लिया करें। इधर जो है चूँकि टाइम थोड़ा होता है, तो मेरा एक और इरादा भी है, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो वो भी मेरा एक ज़हन है, मैं बताता बताइए। हूँ आपको। तो ये जो है ना, ये लाज़मी हो, ठीक है? जो अहबाब कर रही हैं, जो ख़वातीन कर रही हैं, अल्लाह ताला उनको बरकतों से नवाज़े। माशाल्लाह, बहुत खूब है। ये जो इंसान लिख लेता है वही उसका है, और जो नहीं लिखता वो उड़ जाता है, वो ज़हन से महव हो जाता है। अल इल्मु सैदुन वल किताबतु कैदुन। अरबी के शायर कहते हैं, सर अब ये इल्म जो वो है जो आपने लिख लिया है। सही है। अल इल्मु सैदुन, इल्म तो एक शिकार है। वल किताबतु कैदुन, और उसको लिखना, ये उसको कैद करना है। सही है। जो आपने लिख लिया है वो आपका है, और जो आपने नहीं लिखा सर वो जैसे आपका अब ये नहीं जो है। आयत है जी जी। तो आपकी आवाज़ कट गई, आपकी आवाज़ जो है ना साफ नहीं है।
تو آپ لوگ اس طرح کریں، پہلے اس کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ لکھ لیں. مجھے لگتا تھا دین بہت جی سسٹر آپ کی نا آواز نہیں آ رہی، کٹ رہی ہے. جی سمجھ گئے نا سر؟ آپ صاف ہے؟ نہیں کٹ رہی ہے. اچھا آپ پہلے الفاظ لکھ لیں، الفاظ لکھ لیں آپ. امت وسطا، یہ ایک لمبا ٹاپک ہو سکتا ہے. امت وسط صحیح، عقائد اور اعمال میں، معاملات میں وسط ہے، معتدل ہے. صحیح، بہت ساری قسمیں اس کی. یعنی آپ دیکھ لیں بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بڑا ہے کہ انہیں اللہ کا شریک بنا دی ہے. صحیح ہے. بعض لوگوں نے اہل بیت کا مقام اتنا بڑھایا ہے کہ انہیں انبیاء سے بھی افضل قرار دی ہے اور باقی صحابہ کرام کی توہین کرنے لگے. اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ صحابہ کرام کا مقام اتنا بڑھایا ہے کہ وہ اہل بیت کی توہین کرنے لگ گئے. تو مسلمان اس کے درمیان امت وسط ہیں، دونوں سے محبت کرتے ہیں، دونوں کے مراتب کا خیال رکھتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ صرف اس چیز کے قائل ہو گئے کہ جی اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کا کوئی عذاب نہیں ہے. اور بعض لوگ صرف عذاب کی طرف چلے گئے، حالانکہ ایمان اور عبادات اس کے درمیان ہے کہ اللہ کا غصہ بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے. اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ تقدیر کے چیپٹر میں گمراہ ہو گئے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ انسان تقدیر کو ہاتھوں مجبور ہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ تقدیر کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو مسلمان اہل سنہ اہل حدیث اس کے درمیان ہے کہ تقدیر برحق ہے اور انسان اپنے افعال میں خود مختار ہے، مجبور نہیں، اور ہر فعل کا خالق اللہ تعالی ہے. یعنی یہ وسطیت ہے. اسی طرح اور بھی عبادات ہیں، مثلا عبادات میں بعض لوگوں نے اضافے کر دیے، غلو کر لیے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جی کوئی شخص جو ہے وہ قصر آپ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، خواتین روزہ چھوڑ ہی نہیں سکتی. بعض خواتین جو ہے وہ اپنے آپ کو بیمار کر لیتی ہیں، صحیح ہے، وہ روزہ نہیں چھوڑتی، ان کو لقوہ ہو جاتا ہے. ایسا بھی معاشرے میں دیکھنے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی یہ عبادت کے اندر غلو ہے. آپ نے ایک مسجد کے اندر رسی دیکھی، صحیح مسلم کے حدیث ہے، آپ نے فرمایا کس کی ہے؟ فرمایا زینب کی ہے. پوچھا زینب یہ خیریت سے آپ نے رسی لٹکائی ہوئی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں عبادت کرتی ہوں، نیند آتی ہے تو میں باندھ لیتی ہوں. فرمایا کہ اس کو کھول دو، حلوہ. تو میں سے جب کوئی عبادت کرے تو چست ہو کر کرے، جب تھک جائے یا نیند آ جائے تو سو جائے. اسلام کا تو یہ انداز ہے. ٹھیک ہے، یعنی غلو نہیں، عبادت کے اندر مبالغہ نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی جو تھے وہ ان کی فجر کی نماز رہ گئی تو ان کے گھر تشریف لے گئے. والدہ سے پوچھا کہ نماز پڑھنے نہیں آئے؟ فرمایا کہ یہ ساری رات نفل پڑھتے رہے، صبح ان کو نیند آ گئی. فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ فرض چھوڑ دیے، نفل پڑھتے رہے، ساری رات نفل پڑھتے رہے اور فرض کے وقت ان کو نیند آ گئی. تو یہ کیسی عبادت ہے کہ نوافل پڑھتے ہیں، فرض چھوڑ دیتے ہیں؟ تو یہ دین کا مزاج نہیں. تو انہوں نے ڈانٹا اور کہا کہ فرض پہلے ہے، نفل تو آپ کا اختیار ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صدقہ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. صحیح ہے. تو بہت سارا جو ہے نا مبالغہ عبادات کے اندر بھی پایا جاتا ہے، عقائد کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اعتدال نہیں ہوتا. جہاں اللہ نے نرمی دی ہے وہاں نرمی، ہاں جہاں اللہ نے سختی کا کہا ہے وہاں سختی کریں گے، جہاں نرمی کا کہا ہے وہاں نرمی کا ہے. تو یہ امت وسط کے اوصاف میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ ساری تشریح کہ امت وسط سے کیا مراد ہے. عقائد اور اعمال کے اندر وہ معتدل ہیں، ان کے اندر مبالغہ نہیں ہے، ان کی بات میں ظلم نہیں ہوتا. صحیح ہے، وہ جب بھی کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں جہالت اور ظلم کی وجہ سے نہیں کرتے، ہر کسی کو حق دیتے ہیں، ہر کسی کے مرتبے کا خیال رکھتے ہیں، اور بڑے ہی معتدل ہوتے ہیں، بڑے ہی ان کے اندر اعتدال اور بڑی ہی وسطیت پائی جاتی ہے. مگر استاد جی تو امت وسط کو نوٹ کر لیں، اس کے اوپر جو تشریح ہوئی ہے. اور ایک سوال، جی گواہی والی بات تو ریپیٹ کر دیں، میرا نیٹ جو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی گواہی میں نے 3 بتائی تھی. ایک تو جب دوسری امتیں اپنی نبیوں کی نبوت کا انکار کر دیں گی نا کہ یہ نبی ہمارے پاس نہیں آئے، تو اس وقت مسلمان مومن امت مسلمہ ان کے حق میں گواہی دے گی، نبیوں کے حق میں، کہ ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ انبیاء آئے تھے، یہ امتیں جھوٹ بول رہی ہیں.
صحیح ہے، جس طرح کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم انکار کر دے گی، صحیح بخاری میں ہے۔ اور دوسری گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، وہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے۔ آپ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ نا مجھے قرآن پڑھ کے سنائیں، تو انہوں نے صورت جو ہے وہ نساء شروع کی، تو جب اس آیت پہ پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم آپ کو بطور گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور سب پر ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے کہا بس کیجیے بس کیجیے، اور جب انہوں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو آپ کی داڑھی جو ہے وہ آنسو سے تار ہو چکی تھی، تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ اور تیسری گواہی کی قسم یہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے متعلق مسلمان گواہی دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ کے پاس ایک جنازہ گزرا تھا، لوگوں نے ایک جنازہ گزرا تو اس کی تعریفیں کی، آپ نے فرمایا واجبت، دوسرا گزرا لوگوں نے اس کی مذمت کی، آپ نے فرمایا واجبت، تو صحابہ اکرام نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے 2 دفعہ واجبت کہا ہے، یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، تو فرمایا کہ جب تم نے تعریف کی تو میں نے کہا جنت واجب ہو گئی، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کی زمین پہ اللہ کی گواہ ہو، تو لوگوں کی ایک دوسرے کے حق میں گواہی، یہ تیسری قسم ہے جو مرنے والے کے حق میں لوگ گواہی دیتے ہیں، تو تم نے مذمت کی، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا واجبت، آگ جو ہے اس پہ فرض ہو گئی، تو بات یہ ہے کہ تیسری قسم اہل ایمان کی ہے، تو اہل ایمان کی جو گواہی ہے وہ معتبر ہوتی ہے ایک دوسرے کے حق میں، اور اللہ کے فرشتے مرنے کے وقت اس کو نوٹ کرتے ہیں، صحیح، اس پر آمین کہتے ہیں، صحیح ہے، تو یہ 3 قسمیں گواہی کی، یہ آپ نوٹ کر لیں، اور یہ نوٹ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے منتھ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز جو ہے وہ پڑھی ہے، صحیح، اور یہ بھی کہ اعتراض کرنے والے کون تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں تبدیلی کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کون کرتا ہے، میری بات کون مانتا ہے، مگر نہ مشرق کو مغرب کی طرف منہ کرنا تو مقصود نہیں ہے نا، مقصود تو اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ اور 5ویں چیز اس میں ہم نے یہ پڑھی ہے کہ ایمان جو ہے، نماز کو ایمان کہا گیا ہے، تو اعمال جو ہیں ایمان کا حصہ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں شامل نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اعمال سے ایمان کم ہوتا ہے برے اعمال سے، اور اچھے اعمال سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان کا جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک صحابی تھے، ان کا نام حنظلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حنظلہ نے کہا خود کو کہ میں منافق ہو گیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پریشان ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، میں یا رسول اللہ یہ کیا کہتے ہیں نافقہ حنظلہ، میں اللہ کے رسول جب آپ کے پاس ہوتے ہیں ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب بچوں میں جاتے ہیں تو ایمان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا یہ تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، یہ نفاق نہیں ہے، یہ تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، نیکی سے بڑھتا ہے اور برائی سے جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو یہ تو مطلوب ہے، تو مومن کا ایمان اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اعمال کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد ہماری یہ بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف دیکھنا، اور اللہ تعالیٰ کا اس کو قرآن بنانا اور پھر آپ کو حکم دینا، اور پھر اس کے اندر قبلہ کے متعلق جو مسائل ہیں جس کو تعین ہو، جی جی، تو یہ اس میں خلاصہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے سے، آخر میں بات ہوئی، آپ سوال پوچھ لیں مختصر، جی جی سسٹر اقرا پوچھیے۔ سسٹر آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے پوچھنا تھا کہ جو چلتی ہوئی گاڑی میں یا پھر جہاز میں ہم اگر اذان کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں ہم؟
جی پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں قبلے کی تعین کی ضرورت یعنی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، گاڑی میں یا جہاز میں، یہی وہاں یہ حکم ہے جو بھی پڑھا ہے وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، یعنی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی منہ کرو وہاں اللہ کا قبلہ ہے، وجہ اللہ قبلۃ اللہ۔ جی جی ٹھیک ہے، جی آگے سسٹر اقرا۔ سر اگر ہم مطلب سفر کے دوران نماز ایسے کہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے تو وہ کیا ٹھیک ہے کہ چھوڑ دیں؟ جی اصل تو یہ ہے اور کہ بعد جیسے نماز کا وقت ہو جائے نا، آپ نے صحابی کو فرمایا تھا کہ تو نماز پڑھ جہاں تجھے نماز کا ٹائم ہو جائے، فصلی حیثما ادرکت الصلاۃ۔ تو اصل تو یہ ہے کہ سسٹر جیسے وقت ہو انسان پڑھ لے، اگر مطلب مشاکل ہیں نہیں پڑھ سکتے تو ٹھیک ہے، وہ پھر تاخیر اس کا عذر تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ گنجائش موجود ہے، جواز موجود ہے وہاں نماز پڑھنے کا سفر میں، کیا نام ہے، گاڑی پر۔ سر فرض نماز تو سارے بھی پڑھ سکتے نا؟ سسٹر فرض نماز والی پہ پڑھ سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں۔ اب ایک شخص کا لمبا سفر ہے، صحیح ہے، اور اس کی جو ہے 4 نمازیں 5 نمازیں جمع ہو جائیں گی یا 2 دن کی نمازیں جمع ہو جائیں گی، تو وہ کیا کرے گا؟ اچھا صحیح جی یعنی اور جو اختیاری ہے حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، جس نے جہاز کا سفر کرنا ہے یا جو مطلب ہے کہ تو یعنی اب تو گاڑیوں کے اندر بھی بڑی یہ ٹرینیں جو ہیں اور یہ جو آج کل چل رہی ہیں اس میں بڑی سہولتیں آ گئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہیں، ان کے لیے الگ جگہ خاص ہے، آسانیاں آ گئی ہیں بہت ساری، پڑھی جا سکتی ہیں۔ چاہے جائے کہ انسان 2-3 دن کی نمازیں پھر لیٹ کرے تو وقت پہ پڑھ لے، قصر کر کے پڑھ لے، صحیح ہے۔ یہ پہلے مسئلہ ڈسکس ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر۔ استاد جی، وہ آپ نے بتایا نا کہ جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں اور صحابہ کے حق میں ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ جو صحابہ اکرام سے اہل بیت سے کی توہین کرتے ہیں اور صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے نواسب، جی ناسبی کہتے ہیں ان کو، نواسب۔ ہاں ناسبی کہتے ہیں، ناسبی جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اور جو صحابہ اکرام سے نفرت کرتے ہیں اور صرف اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کو انبیاء سے بھی افضل کہتے ہیں، وہ رافضی اور شیعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو اہل السنہ اہل الحدیث ہیں، ہم تمام صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں اور سب کا یہ احترام کرتے ہیں اور کسی کی ادنا توہین بھی برداشت نہیں کرتے، اور جو کرتا ہے اس کے جی اوپر الحمدللہ۔ اس کو روکتے ہیں۔ جی 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 تو میں یہ گزارش کرنی تھی کہ ایک نا کتاب ہے سعادتوں کا سفر، اس میں حدیث ہیں، تو اگر آپ لوگ کے لیے آسانی ہو تو ہم 7 حدیث بھی شروع کر لیں، اس سے آپ کی معلومات بڑھتی جائیں گی اس کے بارے میں۔ جی سر، جی کریں، ضرور کریں سر۔ جی سر۔ لیکن سر اس کی PDF بھی شیئر کر دیجیے گا گروپ میں نا، اس جی بک کی۔ میں PDF شیئر کر دوں گا، تو روزانہ کی 1 یا 2 حدیث سے آپ اس کا مطالعہ پہلے کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے سر۔ جی سر۔ سر میں آپ سے کویشچن، ہیلو سر، منزہ بات کر رہی ہوں سر، میں آپ سے کویشچن پوچھ لوں؟ جی پوچھ لیں۔ سر وہ راہ عمل، سر حدیث کی کتاب کیسی ہے راہ عمل؟ اس کے کون مصنف ہیں؟ سر یہ مجھے ابھی نا کسی نے بتایا، مجھے ابھی مصنف کا تو نہیں پتا، میں اپنا پوچھ کے بتاؤں گی، میں کسی نے راہ عمل کا بتایا تھا۔ آپ مجھے نا اس کی پک جو ہے وہ بھیج دیں۔ حدیث کی جو کتابیں ہیں بخاری مسلم، یہ معتبر کتابیں، ان میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اور سر۔ اسی طرح ابو داود نسائی کی حدیثیں ہیں، لیکن ان میں کچھ ضعیف روایات بھی ہوتی ہیں، تو آپ روایت کا حکم پوچھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، اوکے، جی تھینک یو سر۔ جی ضرور۔ جی تو وہ میں انشاءاللہ بھیج دوں گا، آپ اس کے جو ہے نا 1-2 حدیثوں کا مطالعہ کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ میں نا آپ سے پوچھ لیا کروں گا، یا اس پہ آپ سے کامنٹس لے لیا کروں گا، اس سے یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ حدیث کے متعلق بھی آپ کی معلومات بن جائیں گی۔
تو ٹھیک ہے پھر. اچھا اور آخری بات یہ تھی کہ جن کا ٹیسٹ رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں معذرت خواہ ہوں اسائنمنٹ کے والے سے، وہ ہمارے منور بھائی ہیں تو ان کے ذمہ لگایا تھا وہ گوگل شیٹ والا جو مسئلہ تھا، تو وہ مصروف ہو گئے، ان کی اہلیہ بیمار سسٹر بیمار تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یا فرمائے، آپ سب لوگ دعا کریں. تو وہ بیچ میں ہی ہمارا رہ گیا، انہوں نے رزلٹ وغیرہ بھی تیار کیا تھا لیکن وہ پھر بیچ میں ہی رہ گیا. تو میں نا اب وہ گوگل شیٹ والا مسئلہ تو اس کی طرح تو نہیں بنائیں گے ہم اسائنمنٹ، جس طرح ابھی آپ سے ٹیسٹ لیا نا جن سے رہ گیا تھا اسی طرح ہی میں اسائنمنٹ بنا دوں گا اور آپ لوگ اسی طرح حل کر لیں گے، اور وہ سسٹر انشا ہیں ان کو آپ بھیج دیں گے. ٹھیک ہے اسائنمنٹ، اور جن کا ٹیسٹ رہتا ہے وہ ٹیسٹ بھی دے دیں. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کل جو ہے ان کا ٹیسٹ دوسری نصف کا اور اسائنمنٹ وہ بھیج دوں گا. اسائنمنٹ سب نے حل کرنی ہے اور وہ ٹیسٹ جو ہے صرف وہی حل کریں گے جن کا ٹیسٹ رہ گیا، یعنی دوسرا ٹیسٹ. صحیح. اور اگر کوئی کوئی ایسا بھی ہے طالب علم یا طالبہ جس کا ٹیسٹ ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر لے یا وہ سسٹر انشا سے رابطہ کر لے، تو میں انشاءاللہ اس سے بھی نا وائس میں سن لوں گا یا تاکہ اس کی بھی درائی ہو جائے. ٹھیک ہے. سر ایک کوشچن میرا. جی جی پوچھیں. سر یہ جو ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا نا کہ بیت المقدس جب قبلہ تھا تو کتنے ٹائم تک وہاں پہ نماز پڑھی گئی تھی، وہ ڈیوریشن بس بتا دیں. اچھا وہ آپ نے نہیں سنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 17 جو ہے نا مہینے 17 مہینے آپ نے یا 16 مہینے جو ہے وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر بعد میں جو ہے یہ قبلہ تبدیل ہو گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں. یہی پوچھے نا آپ؟ جی سر وہ میں نے مہینے کی جگہ سال لکھ لیا تھا. اچھا سال نہیں من، صحیح بخاری کے اندر ہے. ٹھیک ہے سر. جی بہت خوب. جی ٹھیک ہے. سر میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، آپ نے جو بتائے تھے نا وہ مجھ سے رہ گئے، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ نے کون کون سے سوال نوٹ کرنے کو کہا تھا، تو آپ پلیز وہ گروپ میں میسج کر دیں گے. جی آپ ایک دفعہ ادھر میسج چھوڑ دیجیے، میں کر دوں گا. ٹھیک ہے سر جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے پھر آج کے لیے یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، دین پر قائم السلام رہے. علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بات کریں، آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید آواز چلی گئی آپ کی. آپ گروپ میں سوال پوچھ لیجئے، آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی ٹھیک ہے، اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.